मौलाना अब्दुल्ला शाह मजहर से पीर मजहर सईद तक का सफर कैसे तय हुआ? सियासत अगर मैं कर रहा हूँ तो सियासत इस्लाम का हिस्सा है। ठीक है, जमहूरी सियासत से लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है। आए दिन कश्मीरी अवाम एहतजाज कर रही होती है, उनके गम कम भी नहीं हो रहे। कहा जाता है कि वहाँ के वज़रा बेतहाशा करप्शन में मुब्तला है। ऐसा नहीं है कि सारी कैबिनेट खुदा न खास्ता गलत है या सारे अवाम ही गलत है या सारा निज़ाम ही गलत है, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि हुकूमत और अवाम के दरमियान इस वजारत इत्तलात के मनसब को पुल का किरदार अदा करूँ। ये बताएं, मकबूजा कश्मीर का जो मसला ये कभी हल होगा या इसी तरह रहेगा? पहले कश्मीर को ये हक अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर देता है कि वो अपनी आज़ादी के लिए न सिर्फ सियासी सफारती बल्कि वो अस्करी जद्दोजहद भी कर सकते हैं। तो मेरा दरस-ए-कुरान.com से और शफीक अजमल साहब से तकरीबन यूँ समझें कि 27 साल एक ताल्लुक़ है। 1997-98 का हमारा एक ताल्लुक़ है और फिर 2000 के बाद ये बहुत मजबूत होता चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये ताल्लुक़ बरकरार है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 20-25 साल से अमेरिका की कैद में है, कैसे रिहा होगी? हमें अल्लाह से और अल्लाह के बाद उम्मत की इस मजलूम बेटी से माफ़ी मांगनी चाहिए और मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारों ने कभी भी उम्मत मुस्लिमा का कोई मसला हल नहीं किया, चाहे वो मसला फ़लस्तीन हो चाहे वो मसला कश्मीर हो। हिंदुस्तानी मज़ालिम को दुनिया के सामने लाने के लिए इसी तरह की एक तहरीक की मकबूजा कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी ज़रूरत है। आप दुआ फरमाएं, मैं उस कोशिश में इंशाअल्लाह कल पहला सफ़र शुरू कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं इसका ऐलान दरस-ए-कुरान.com के प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ। समूद फुटहेला में इतने लोग गए, थोड़ा सा एक शऊर हुआ, उसके बाद खामोशी। कोई चीज़ अगर 100 पर खड़ी थी, आप उसको 60-70 पे लाते हैं, मैं पूछता हूँ लॉजिकल ज़बान में क्या ये फ़र्क नहीं है? इंसानियत को चाहिए कि जालिम को रोकने के लिए वो काफ़िले निकलें जो सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब और सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस अंदाज में काफ़िलों में निकला करते। अभी जिस तरह हमारे बाज़ फ़ौजियों की लाशों को घसीटा गया, इस तरह तो अफ़गानिस्तान की रिवायत नहीं है। अफ़गानिस्तान को छोड़ दें, मुसलमान की रिवायत नहीं है। किसी काफिर की भी लाश का मुसला करने से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, लेकिन वो लाशों को घसीटा गया। ये काबिले नफरत और काबिले मुजम्मत अमल है, इसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए वो कम है। ये 5 मिल जाए, सिर्फ 5, पूरी उम्मत मुस्लिमा इनके नीचे होगी और फिर ये 5 का ये मुक्का जिस जालिम के सर पे लगेगा उसका खन्नास बाहर निकाल देगा और जिस मजलूम पर ये 5 की हथेली आएगी 57 पीछे खड़े होंगे और इन सारे परचमों के नीचे मकबूजा कश्मीर का मसला भी हल होगा, मकबूजा फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। ये तो मैंने आपकी मोहब्बत में कुछ बातें कर ली हैं और दरस-ए-कुरान.com एक संजीदा प्लेटफार्म है। इस संजीदगी की वजह से मैंने कुछ गुजारिशात दर्द दिल के तौर पर अर्ज की हैं, ना कि मुखालफत के तौर पर। दरस-ए-कुरान.com के पॉडकास्ट के मेहमान ऐसी शख्सियतें हैं जिनके बेशुमार तारुफ हैं। उनमें से एक तारुफ ग्लोबल समूद फुटहेला के नाम से है, दूसरा तारुफ ये है कि कश्मीर के कानून साज असम्बली के मेंबर हैं। ये 2 बड़े तारुफ हैं और तारुफ भी हैं, तो आइए हम गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अनवर गाजी साहब आपको और दरस-ए-कुरान.com के तमाम सामीन और नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा दरस-ए-कुरान.com से रिश्ता क्या है। दरस-ए-कुरान.com का सबसे पहला मुदर्रिस या सबसे पहला मुकर्रर आप कह लें, वो मैं हूँ। दरस-ए-कुरान.com जब शुरू हुआ तो मेरे मोहतरम बरादरम जनाब शफीक अजमल साहब ने उस वक्त सबसे पहले हमसे ये पहला प्रोग्राम करवाया और कुछ अरसे तक, यानी तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ हफ्तों तक मैंने वो प्रोग्राम किया। उसके बाद हमारी मसरूफियात और हमारी जो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात थे, तो हम दरस-ए-कुरान.com की मसरूफियत से बाहर हुए और फिर यहाँ पर बड़ी बड़ी हज़रात, बड़े बड़े शख्सियात आए। मैं समझता हूँ दरस-ए-कुरान.com जहाँ भाई शफीक अजमल साहब का सदका जारिया है, वहाँ ये हमारा भी सदका जारिया है। फिर इसमें तो हज़रत अक़दस मौलाना असलम शेखुपुरी साहब, मुफ्ती अतीक़ुर्रहमान शहीद, मौलाना असलम शेखुपुरी शहीद और बड़े बड़े उलमा पूरी दुनिया से आए। और दरस-ए-कुरान.com जब शुरू हुआ तो उस वक्त दीनी हलकों का इस मैदान में कोई ख़ास जो है ना अपना इदारा नहीं था, तो हर आदमी दरस-ए-कुरान.com के ज़रिए आता था। यहाँ तक कि मौलाना तारिक जमील साहब भी दरस-ए-कुरान.com से ही अपनी बहुत सारे बयानात और तकरीरें उनकी नशर होती थी यहाँ से। तो मेरा दरस-ए-कुरान.com से और शफीक अजमल साहब से तकरीबन यूँ समझें कि 27 साल एक ताल्लुक़ है। 1997-98 का हमारा एक ताल्लुक़ है और फिर
2000 کے بعد یہ بہت مضبوط ہوتا چلا گیا اور الحمدللہ آج تک یہ تعلق برقرار ہے۔ شاہ صاحب میں اس پر آؤں گا کہ مولانا سید عبداللہ شاہ مظہر سے لے کے پیر مظہر سعید تک کی داستان اور کہانی کیا ہے، یہ میں ماضی میں آؤں گا، لیکن یہ بتائیں کہ جس سے آپ کی ابھی شہرت ہوئی ہے وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ گلوبل سموتھ فوٹیلا میں جب آپ گئے تو وہاں سے آپ کی وجہ سے ایک غزہ کا مسئلہ اجاگر ہوا، اس پر ذرا روشنی ڈالیں، اب کیا صورتحال ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں غازی صاحب، پہلی بات تو بتا دوں کہ ہماری وجہ سے کسی بھی چیز کی کوئی شہرت نہیں ہے۔ سرائکی کا ایک شعر ہے، نہ ہا سے نہ ہے سے نہ ہو سو ساڑا ہون تے میں ہل گیا ہے۔ اب یہ شعر بڑی معرفت کا ہے کہ ہم نہ کچھ تھے، لم یکن شیئا مذکورا، نہ ہیں، کیا ہماری گارنٹی ہے، اور نہ ہوں گے، ہم تو مٹی میں مل جائیں گے۔ ہمارا یہ جو شہرت ہے نا، ساڑا ہون تے میں ہل گیا ہے، یہ تو بس اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے اور ہو گیا ہے۔ البتہ آپ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، یا جو آپ نے اس سے قبل جو سوال کیا ہے، میں اس میں دو چیزوں کی گزارش عرض کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں جا رہے تھے تو ہمارا سفر، میں تو بنگلہ دیش کے سفر پر تھا، پہلے قطر، پھر ترکی، پھر بنگلہ دیش کے تبلیغی دورے پر تھا دعوتی۔ وہاں مجھے جب پتہ چلا تو میں اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ بننے کے لیے ملیشیا پہنچ گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 4 حصے تھے اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے، ان میں سے ایک تھا سمودن نوسانترا، یعنی قافلہ استقامت نوسانترا، اور وہ ملیشیا کے اندر اس کی رجسٹریشن، ملیشیا میں اس کی تربیت، اور ملیشیا اس کو ہیڈ کر رہا تھا۔ تو میں 31 تاریخ کو وہاں پہنچا ہوں۔ 31 تاریخ سے لے کر 31 اگست سے لے کر 25 ستمبر تک کچھ بھی نہیں تھا کشمیر میں، الحمدللہ بالکل حالات نارمل تھے، اور ہمارا یہ سفر تھا کہ ہمیں 15 ستمبر تک واپس آ جانا ہے۔ لیکن ہم جب وہاں پہنچے ملیشیا، اور پھر اس کے بعد 3 تاریخ کو تیونس، اور ہماری ٹریننگ سٹارٹ ہوئی اور تربیت کا مرحلہ شروع ہوا۔ پھر بارسلونا کا قافلہ طوفان کی وجہ سے بارسلونا میں سے چلنے میں ہی لیٹ ہو گیا، اور جب وہ تیونس پہنچا تو تیونس پہنچنے کے بعد جب اس قافلے نے، ہم سب نے روانہ ہونا تھا، تو پھر ڈراؤن اٹیک ہوئے۔ تو اس طرح کرتے کرتے یہ قافلہ اپنی مقررہ تاریخوں سے تقریباً 12 سے 15 دن بعد روانہ ہوا، تقریباً 12 سے 15 دن بعد۔ تو ہمارا قافلہ جس نے 15 کو واپس آنا تھا، وہ قافلہ ہی تیونس سے کچھ کشتیاں 13 کو، کچھ 14 کو، اور کچھ 15 کو، مثلا ہماری کشتی 15 کو روانہ ہوئی، اور یہ آگے جا کر پھر سمندر میں اکٹھے ہوتے گئے، اور پھر وہاں سے یہ قافلہ پراپر طریقے سے اکٹھا اس نے سفر شروع کیا بحر روم کے اندر۔ تو اس لیے جب میں گیا ہوں تو اس وقت کشمیر کے حالات بالکل نارمل تھے۔ تو سوال آپ کا یوں بنتا ہے کہ کراچی نہیں آیا، میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا چلا گیا تھا۔ نہیں، ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کشمیری عوام کو آپ کی ضرورت تھی، وزارت اطلاعات و نشریات تھی آپ کے پاس، اس وقت کشمیری عوام کی رہنمائی کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے استعفیٰ تو دیا نا۔ میری قوم کو جب بھی میری ضرورت پڑی ہے میں حاضر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایک اسی طرح کا احتجاج ہوا تھا جو دسمبر میں ہوا تھا، اور اس سے قبل بھی احتجاج ہوا تھا جب میرے پاس وزارت اطلاعات کا منصب نہیں تھا۔ جب دسمبر کا احتجاج ہوا، میں اللہ تعالیٰ کی تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں صرف میرا کردار نہیں تھا، پوری کیبنٹ کا تھا، بالخصوص پوری عوام کا کردار تھا، اور احتجاج کرنے والے لوگوں کا بھی کردار تھا اس میں، اور میرے صحافی دوستوں کا بھی کردار تھا، اور سب حضرات نے مل کر، یعنی جو ہمارے ادارے ہیں، حکومت ہیں، سول بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، سب نے مل کر ایک کردار ادا کیا۔ تو دسمبر کے احتجاج میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، لیکن اس میں ہم نے جملوں کا استعمال بہت محتاط طریقے سے کیا تھا۔ مثلا جب ایک مرتبہ مذاکرات کا سیشن جو ہے نا نتیجہ خیز نہیں ہوا، تو میڈیا پر خبر چلی جی مذاکرات ناکام ہو گئے۔ تو میں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ ناکام نہیں ہوئے، اس کا پہلا سیشن بے نتیجہ ختم ہوا ہے، اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ نتیجہ نکال لیں گے۔ تو ہم نے الفاظ کا استعمال محتاط کیا۔ جب ہمارے عوام احتجاج کرتے ہوئے گوالہ پہنچے تو شدید سردی تھی، تو میں نے اس وقت پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کسی بھی عوام کو کوئی بھی تکلیف پیش آئی تو ہم ایمبولینسیں بھی گوالہ کے پل پر موجود رکھیں گے، تاکہ ہمارا کوئی احتجاجی کارکن، کسی بھی قسم کی عوام میں جو اس میں شرکت ہے، مختلف عمروں کے لوگ تھے، تو کسی کو بھی کوئی طبی امداد ضرورت پڑتی ہے تو گورنمنٹ کی ایمبولینس سروس وہیں موجود رہیں گی۔ وزیر اعظم صاحب اس پورے احتجاج میں وہاں موجود رہے، تو الحمدللہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ اس بار جو احتجاج کی کال تھی، میں عرض کر دوں، اس بار جو احتجاج کی کال تھی وہ تھی 29 ستمبر کی، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے میں
یہ سمجھ رہا تھا کہ جو مذاکراتی کمیٹی اس پر کام کر رہی تھی اور جس کے ایک ہیڈ تھے باقاعدہ اور اس کے ساتھ ان کے معاونین تھے اور وہ کام اپنا نپٹا لے گی. میں تو پاکستان سے نکلا ہوں تقریباً 23 یا 24 اگست کو قطر کے سفر پہ, وہاں سے ترکی, بنگلہ دیش اور پھر ملیشیا اور پھر تیونس اور پھر گلوبل سمود فلوٹیلا کا ایک طویل سفر تھا. تو اس وقت تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا, حالات بالکل پرامن تھے, بات چیت چل رہی تھی, سارے معاملات تھے. لیکن بدقسمتی کہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تقدیر کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس معاملے سے باہر رکھنا چاہتا تھا, ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو کوئی کارنامہ تو سر انجام نہ دیتا, لیکن میں اپنی قوم کے سامنے جھولی ضرور پھیلاتا. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان اس وزارت اطلاعات کے منصب کو پل کا کردار ادا کروں. صرف حکومتی موقف اور ترجمانی پیش نہ کروں بلکہ عوام کے احساسات اور ان کے معاملات بھی میں ہمیشہ کیبنٹ میں اور اسمبلی فلور پہ رکھتا رہا ہوں. نہیں شاہ صاحب, مسئلہ کیا ہے؟ آئے دن کشمیری عوام احتجاج کر رہی ہوتی ہے, ان کے غم کم بھی نہیں ہو رہے. کہا جاتا ہے کہ وہاں کے وزراء بے تحاشا کرپشن میں مبتلا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہر معاشرے میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ ہیں. میرے خیال میں اس پہ غازی صاحب ایک الگ سے ہم پوڈ کاسٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ساری کیبنٹ خدا نخواستہ غلط ہے یا سارے عوام ہی غلط ہے یا سارا نظام ہی غلط ہے. ایسا نہیں ہے. اس معاشرے میں لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ میں اور آپ ہی ہیں نا. ہر شعبے میں کہاں سے ہیں؟ ہمارے عزیز و اقارب ہیں یا ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں. کون ہے اس معاشرے میں؟ انسانوں کا معاشرہ ہے نا. تربیت کی ضرورت ہے, مزاج کے اوپر محنت کی ضرورت ہے, نظام کے اوپر بہتری کی ضرورت ہے. 100% تو کہیں بھی نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر 100% کرپشن ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن گورنمنٹ کے اندر تمام پارٹیاں شریک ہیں. میں ہر پارٹی کے اندر ایسے وزراء آپ کو گنوا سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں کہ جن کی امانت داری اور دیانت داری کی میں بھی گواہی دیتا ہوں, بلکہ قسم کھا سکتا ہوں میں ان کی. ایسا نہیں ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, ظاہر ہے کمزور لوگ بھی ہیں. تو ہم نے اچھے اور کمزوروں کو لا کر چلنا ہے, اچھوں کو بہترین کی طرف لے جانا ہے اور جو کمزور ہیں اس معاملے میں ان کو ہم نے اچھا کرنا ہے. اصل تو ہماری محنت اس میدان میں ہونی چاہیے. ہاں, ایک کشمیر کے حوالے سے آخری سوال کر کے ہم دوسری طرف چلتے ہیں کہ کشمیر میں اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ نہیں. کشمیر ایک پرامن خطہ ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ پاکستان کی جتنی بھی اکائیاں ہیں کشمیر میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے. اور چونکہ وہاں پر ایجیٹیشن اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں 60 سے 64% نوجوان ہیں, اور کشمیر میں نہ تو فیکٹریاں ہیں کہ وہاں نوجوانوں کو کوئی اپرچونیٹی, کوئی جاب مل جائے, نہ وہاں پر کوئی زراعت کا اتنا بڑا نظام ہے. پہاڑی علاقہ ہے, زراعت صرف 2-3 حلقوں میں ہوتی ہے, بھمبر اور میرپور کے کچھ علاقوں میں زراعت ہے. بقیہ جو ہمارے یہ جو دوسرا زون ہے جہلم ویلی, نیلم ویلی, باغ, یہاں تو مکئی ہے, پہاڑوں پہ تھوڑی بہت ہوتی ہے. لے دے کے ہمارے پاس جو چیز بچتی ہے وہ ہے گورنمنٹ جاب. اور آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جاب ترقی یافتہ ممالک, یورپین کنٹری بھی اپنی ساری عوام کو نہیں دے سکتی. تو اب ہمارا فوکس تھا ٹورزم پر. اس کے لیے ہم نے نوجوانوں کے لیے 5 ارب کا فنڈ بھی حکومت نے رکھا تھا, اور اسی طرح سوشل پروٹیکشن فنڈ عام غربا کے لیے بھی رکھا تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر کی اکثر آبادی کشمیر سے باہر محنت مزدوری اور بزنس کے لیے رہتی ہے. ہمارے 2 شہروں کے لوگ تو یورپ میں یعنی بالخصوص انگلینڈ میں تو اتنے زیادہ ہیں کہ برمنگم کو جو ہے وہ ہمارے میرپور کو منی لندن کہا جاتا ہے باقاعدہ, اور منی انگلینڈ کہا جاتا ہے. 75 سال ہو گئے مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر یہ آزاد نہیں ہو رہا. آپ کا تعلق کشمیر سے ہے اور آپ خود دام الامہ کے سربراہ بھی ہیں. یہ بتائیں مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ, کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ کبھی حل ہوگا یا اسی طرح رہے گا؟ دیکھیں اس مسئلے کے حل نہ ہونے میں نا 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ ہے کہ جو UNO اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہے, سب سے بڑا شکوہ ہمیں اس سے ہے کہ انہوں نے خود ایک قرارداد پاس کی کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے. حق خود ارادیت کا کیا مطلب ہے کہ اہل کشمیر اپنے مستقبل کا فیصلہ وہ خود کریں گے, انہیں اس بات کی آزادی ملنی چاہیے. لیکن آج تک UNO کا پلیٹ فارم, اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم آج تک ہندوستان سے یہ بات نہیں منوا سکا. آپ جب دیکھیں, جب آپ ہندوستانی لوگوں کی بات سنیں, حکومت کی میں بات کر رہا ہوں, مطلب بالخصوص یہ جو ہماری مودی کی فاشسٹ گورنمنٹ ہے, میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مودی اور اس کے 3 ایڈیٹ یہ اس صرف ہندوستان کو نہیں لے ڈوبیں گے, یہ اس پورے خطے کو لے ڈوبیں گے. یہ پورے جنوبی ایشیا کے امن کے لیے ناسور بن چکے ہیں, خطرہ بن چکے ہیں.
مثلاً آپ دیکھیں وزارت خارجہ کا منصب ایک انتہائی اہم منصب ہے، وزارت داخلہ کا منصب ایک انتہائی اہم منصب ہے، وزارت دفاع کا منصب ایک انتہائی اہم منصب ہے۔ ان تین مناصب پر بیٹھے ہوئے لوگ جس قسم کی لوز گفتگو کرتے ہیں، لوز ٹاک کرتے ہیں، اور جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ وہ الفاظ ادا کرتے ہیں، وہ تو خطے میں جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے۔ ایک وزیر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی کشمیر ہمارا حصہ، ہم جب چاہیں لے لیں گے۔ دوسرا کہتا ہے ہم کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر تو چھوڑیں، ہم آزاد کشمیر میں ایسے حالات پیدا کریں گے کہ خود بخود آزاد کشمیر کا خطہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا۔ وزارت خارجہ کے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص سے انٹرنیشنل جرنلزم فورم پر بات ہو رہی ہے، تمام دنیا کے جرنلسٹ بیٹھے ہیں، اور ایک خاتون صحافی ان سے سوال کرتی ہے کہ بھائی کشمیر کا مسئلہ آپ کیوں نہیں حل کر رہے؟ تو انہوں نے کہا جی کشمیر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، ہم نے وہاں انتخابات کرا لیے ہیں، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ 370 کا خاتمہ کر لیا ہے، 35A کا خاتمہ کر لیا ہے، اور اب ہم اگلے مرحلے میں، وزیر خارجہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے، UNO کے چارٹرڈ کا مذاق اڑا رہا ہے، یورپی یونین کی قراردادوں کا مذاق اڑا رہا ہے، OIC امت مسلمہ کا مذاق اڑا رہا ہے، 1.20 کروڑ 12 ملین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہا ہے، انسانیت کا تماشا بناتے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو آزاد کشمیر کے اندر بھی قبضہ کر لیں گے اور مسئلہ کشمیر حل ہو شاہ جائے۔ صاحب یہ باتیں تو 75 سال سے ہو رہی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ یہ مذاکرات سے ہوگا یا قوت بازو سے ہوگا؟ ہمیں اس کا حل خود نکالنا پڑے گا، قوت بازو سے ہی ہوگا۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ اس جدید دنیا میں ہم جہتی محنت کرنی پڑتی ہے۔ قوت بازو تو لازمی شرط ہے، وہ تو لازمی شرط ہے، لیکن ہمیں سیاسی جدوجہد بھی کرنی پڑے گی، ہمیں سفارتی جدوجہد بھی کرنی پڑے گی، اور ہمیں قوت بازو جس کو عسکری جدوجہد کرتے ہیں اسے بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عسکری جدوجہد کا مجھے یہ اختیار اقوام متحدہ کا چارٹر بھی دیتا ہے۔ جی ہاں، پاکستان والے وہاں نہیں لڑ سکتے، قوانین ہیں، گلوبل ولیج ہیں، عالمی مسائل ہیں، لیکن اہل کشمیر کو یہ حق اقوام متحدہ کا چارٹر دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے نہ صرف سیاسی سفارتی بلکہ وہ عسکری جدوجہد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہر کشمیری کا حق ہے، اور اسے ہمیں یہ حق صرف UNO کا چارٹر نہیں دیتا، ہمیں یہ حق ہمارا مذہب بھی دیتا ہے کہ ہم اپنی آزادی کے لیے ہم جہد محنت کریں، سیاسی محنت بھی کریں، سفارتی محنت بھی کریں، قوت بازو کو بھی آزمائیں۔ اور مجھے افسوس سے کرنا پڑے گا کہ اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں نے کبھی بھی امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، چاہے وہ مسئلہ فلسطین ہو، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین ایک ہے، یہ قضیہ واحد ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ مسئلہ فلسطین میں صہیونیت 75 سال سے فلسطینیوں کی زمینیں، مسجد اقصی کو، فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل سیم اسی طرح یہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر نہ صرف بلکہ ہندوستان کے اندر بھی 30 کروڑ سے زائد مسلم عوام نہیں بلکہ دیگر اقلیتیں، جو اقلیتیں وہاں پر برادریاں ہیں، جیسے کرسچن برادری ہے وہاں پر دلت برادری ہے، وہاں پر اسی طرح آدی واسی ہیں، وہاں اسی طرح سکھ جو ہے نا وہ کمیونٹی ہے، یہ ساری کمیونٹیز بھی یہاں پر اس خطے میں مودی فاشزم کا شکار ہے۔ بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے لوگ 2019 کے بعد سے پورے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل میں بدل دیا گیا ہے، ان کے تمام بنیادی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں، ان کے تمام بنیادی رائٹس ان سے چھین لیے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قضیہ کشمیر اور قضیہ فلسطین ایک ہے، دونوں قومیں 75 سال سے ایک مشرکین حنوت کے اور مشرکین انڈیا کے خلاف اور دوسری صہیونیت کے خلاف لڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ لڑائی بے نتیجہ نہیں ختم ہوگی، یہ نتیجہ نکالے گی، شہداء کا لہو ضائع نہیں ہوگا۔ عالمی دنیا کے سامنے گلوبل سمود فلوٹیلا نے جس طرح صہیونیت کو، صہیونی ظلم کو، صہیونی ریاست کی بربریت کو، اس کو ظلم و ستم کو دنیا کے سامنے لایا ہے، بالکل اسی طرح ہم ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں میرا بھی ایک بیرون ملک کا سفر ہے کہ میں اپنے گلوبل سمود فلوٹیلا کے وہ جو عالمی آرگنائزر تھے اور جو وہ عالمی وہاں رضاکار جو شریک تھے جنہوں نے اس گلوبل سمود فلوٹیلا کی نان وائلیشن موومنٹ میں حصہ لیا، ان میں سے بہت سارے ترک پارلیمنٹیرین ہیں، فرانس کی پارلیمنٹیرین ہے، اسی طرح برازیل کے تھیاگو ہیں، اسی طرح ملیشیا کے ڈاکٹر نوری ہیں۔ میری ان سب سے بات چیت ہوئی تھی کہ اسی طرح کی ایک تحریک امریکہ کی مس این ہے کہ ہم ہندوستانی مظالم کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اسی طرح کی ایک تحریک کی مقبوضہ کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی ضرورت ہے۔ آپ دعا فرمائیں، میں اس کوشش میں انشاءاللہ کل پہلا سفر شروع کر رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس کا اعلان درسقرآن.com کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں۔ میرا وہ سفر کل شروع ہو رہا ہے، اللہ کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ
چیزوں کی محنت ہوتی ہے، پھر ان کے نتائج سامنے آتے ہیں، محنت پس پردہ ہو رہی ہوتی ہے، نتائج دنیا کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے کل پہلا سفر کر رہے ہیں. میری جو ایک ازلی خواہش ہے کہ وی آر امہ کے تحت ملیشیا، ترکی، سعودی عرب یعنی عرب کنٹریز اور پاکستان اور افغانستان جو کہ ایشیا کا گیٹ وے ہے، یہ 5 ممالک ایک ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا عالم اسلام ان کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو سکتا ہے. شاہ صاحب اس سے کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے. آپ لوگوں نے سمود فٹیلا میں اتنے لوگ گئے، تھوڑا سا ایک شعور ہوا، اس کے بعد خاموشی، امن معاہدہ ہوا، اسرائیل اب بھی جارحیت کر رہا ہے، غزہ پر اب بھی قیامت بپا ہے. کوئی فرق تو بظاہر میں پڑتا نہیں ایسا ہے. نہیں سمجھتا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ مَنْ جَدَّ وَجَدَ. ایک میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ایک میں نے عربوں کا قول آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. یہ تو ایک فکر ہے نا جس کو آپ بیان کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی فکر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ناقدین کی ایک فکر ہے. شاہ صاحب اس سے کیا فرق پڑا؟ میں عرض کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو کیا فرق پڑا ہے. کیوں فرق نہیں پڑا؟ اگر ظلم یہاں تھا تو وہ یہاں آ چکا ہے. کوئی چیز اگر 100 پر کھڑی تھی، آپ اس کو 60-70 پہ لاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں لاجیکل زبان میں، کیا یہ فرق نہیں ہے؟ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے؟ فرق ہے یا نہیں؟ ایک بات. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، پوری دنیا کے سامنے صہیونی ریاست کا مکروہ چہرہ سامنے آیا. پورا یورپ سڑکوں پر آیا، جس کے نتیجے میں صہیونی یہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے. اور پہلے وہ معاہدے میں کہہ رہے تھے کہ ہم حماس کو شامل نہیں کریں گے، ہم غزہ کے لوگوں کو شامل نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی عالمی دباؤ بڑھا تو انہیں ان کو شامل کرنا پڑا. اور آج اہل غزہ کو سانس لینے کی فرصت ملی ہے. وہ بیچارے فاقہ کش لوگ، وہ زخموں سے چور. آپ اپنے بدن میں سوئی چبھائیں نا تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. وہاں بغیر اینیتھیسیا کے، بغیر بیہوشی کے انجیکشنوں کے وہاں آپریشن ہو رہے تھے. آج اینیتھیسیا کے ساتھ آپریشن ہو رہے ہیں. کم از کم لوگوں کو سانس لینے کی فرصت ملی ہے، اپنی قوت بحال کرنے کی فرصت ملی ہے. پوری دنیا میں مسئلہ فلسطین کی اویئرنیس آئی ہے. پوری دنیا کو پتہ چلا. بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسئلہ فلسطین ہے کیا. بہت سے لوگوں کو غزہ والوں کی استقامت اور قربانیوں کی وجہ سے اور گلوبل سمود فلوٹیلا کے اس سفر کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر صہیونیت کا ظلم ننگا ہو کر ان کے سامنے آیا ہے. اور مجبور ہو کر ٹرمپ کو بھی کہنا پڑا ہے. آپ کو معلوم ہے نیتنیاہو کو کہ تمہاری وجہ سے ہم امریکیوں کو بھی پریشانی بن رہی ہے، مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. یورپ کے عام لوگ سڑکوں پر تھے. یورپ کی بندرگاہوں کے مزدوروں نے اعلان کیا کہ ہم کسی بھی اسرائیلی جہاز کو نہ لوڈ کریں گے نہ ان لوڈ کریں گے. اور یہ اسرائیل کی بہت بڑی معاشی ناکہ بندی تھی جس کی بنا پر مجبور ہو کر یہ گلوبل سمود فلوٹیلا تو ایک علامتی امداد تھی. ساری کشتیوں کی آپ امداد ملا لیں تو 10 سے 15 ٹرک یا کنٹینر نہیں بنتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں جو کچھ وہاں ہوا. آج مصر کے بارڈر سے روزانہ سینکڑوں ٹرک غزہ میں داخل ہو رہے ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کی اور غزہ کے ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. آج پوری دنیا کو پتہ چلا کہ غزہ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. یہ جو 60% غیر مسلم اور 40% مسلمان اس گلوبل سمود فلوٹیلا میں نکلے، اس کا نتیجہ نکلا نا کہ پوری دنیا کے اندر ایک اویئرنیس آئی. اس اویئرنیس کا نتیجہ نکلا کہ لوگ کہتے تھے غزہ گر گیا ہے، لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ غزہ گرا نہیں. غزہ نے تو 2 ارب امت کو اور 7 ارب انسانیت کے اندر جو انسان تھے ان کو کھڑا کیا ہے. آج سوائے اس شخص کے جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے یا جس کے دماغ میں کوئی شیطانی خناس سمایا ہوا ہے، اس کے علاوہ آج ہر شخص کی زبان پر غزہ ہے، غزہ کے مظلومین ہیں، فری فلسطین کا نعرہ ہے. دیکھیں شروع میں اسی طرح ہوتا ہے، خیالات آپ کی زبان پر آتے ہیں، آپ کی زبان سے وہ آپ کے معاشرے کے اندر پنپتے ہیں، اور جب بھی آپ جمود کے اندر کنکر پھینکتے ہیں شروع میں دائرے بنتے ہیں، پھر وہی دائرے لہریں بنتی ہیں، پھر وہی لہریں بہت ساروں کو بہا کر لے جاتی ہیں. آپ کیا تو یہ سمجھتے ہیں گلوبل کہ سمود فلوٹیلا اس جمود کے اندر ایک پتھر تھا جو پڑا اور جس سے لہریں اٹھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اصل حق تو یہ ہے کہ وہ قافلے نکلنے چاہیے، صرف خوراک دوائیاں نہیں، بلکہ انسانیت کو چاہیے کہ ظالم کو روکنے کے لیے وہ قافلے نکلیں جو سیدنا عمر ابن خطاب اور صلاح الدین ایوبی جس انداز میں قافلوں میں نکلا کرتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مشن جانے چاہیے تاکہ پوری دنیا میں ایک شعور اجاگر ہو مسئلہ فلسطین کا اور مسئلہ کشمیر کے لیے؟ بالکل، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پھر عرض کر دوں کہ ہمہ جہتی محنت، یہ سفارتی محنت ہے، سیاسی محنت ہے. اسی طرح ہمیں اپنی قوت بازو کو بھی مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر دنیا کی کوئی بات نہیں سنی جاتی. دیکھیں جو یونو کا پلیٹ فارم ہے، مشرقی تیمور کا معاملہ فوراً حل ہو گیا، جنوبی سوڈان کا معاملہ فوراً حل ہو گیا. کیوں؟
کہ وہاں پر ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ تھا، دلچسپی تھی، اپنے مفادات تھے، لیکن 75 سال سے یہ دونوں معاملات لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ یہ امت مسلمہ کی مفادات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ہمیں امت بن کر اپنے تمام تر علاقائی، لسانی، جغرافیائی اور مسلکی عصبیتوں سے بالا تر ہو کے ہمیں مظلوموں کے حق میں اٹھنا پڑے گا۔ ہمارے اختلاف اور ہمارے اتحاد نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اور ہمارے اختلاف کی نحوست ہے کہ آج اس کی سزا غزہ کی اس معصوم بچی کو مل رہی ہے جس کا نام رجب ہند تھا، جس کے جسم میں 300 سے زائد گولیاں اتاری گئیں۔ آج کا جو ظلم ہے یہ چنگیز اور ہلاکو خان سے بڑا ظلم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ کیمروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ٹھیک شاہ صاحب، اب ہم آتے ہیں افغانستان پر۔ پاکستان اور افغانستان یک جان دو قالب کی طرح تھے، دونوں کی جد و جہد رہی ہے 70 سے لے کے 2020 تک 50 سال افغانوں پر کیا کچھ ہوا، ایک پوری ہسٹری ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ دونوں برادر ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، حل کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں اگر گفتگو کو کاٹ کر یا کلپ کی شکل میں نشر کیا جاتا ہے تو مفہوم بدل جائے گا، اس لیے یہ بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارا افغانوں کے ساتھ صرف جغرافیائی معاملہ نہیں ہے، جغرافیائی رشتہ نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ، ہماری ثقافت بھی ایک ہے، ہمارا مذہب بھی ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، پھر ہم پڑوسی بھی ہیں۔ پھر جو افغانستان پر مختلف ادوار آئے، مثلا میں پھر عرض کر دوں کہ میری بات کو کوئی بھی مفہوم مخالف میں نہ لے، میں درد دل رکھ رہا ہوں اپنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی امت آپس میں باہم دست و گریباں ہوئی ہے تو اس امت کی بربادی ہوئی ہے، چاہے وہ تیمور لنگ اور بایزید الدرم کی لڑائی ہو، چاہے وہ انت ترک اور ان العرب کا نعرہ ہو تو خلافت عثمانیہ کے بکھرے ہوئے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جلال الدین خوارزمی اور افغانوں کے درمیان اتنے عرصے کے بعد چنگیز خان کو افغانستان کی سرزمین پر شکست ہوئی، لیکن مسلمان جب باہم اسی بنیاد پر لڑے، افغانوں نے کہا کہ یہ فتح ہماری وجہ سے ہوئی ہے، جلال الدین کی افواج نے کہا کہ یہ فتح ہمارے جنگی تجربے کی بنیاد پر ہوئی ہے، اور دونوں ایک معمولی سے مسئلے پر آپس میں الجھے۔ اس الجھنے کا نتیجہ یہ ملا کہ حالانکہ یہ وہ فتح تھی جو ایک طویل عرصے کے بعد مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور اس میں چنگیز خان کا بیٹا ہلاک ہوا، اور مسلمانوں نے ابھی شکرانے کے نوافل بھی نہیں پڑے تھے۔ جلال الدین خوارزمی مورخین لکھتے ہیں کہ جھولیاں پھیلاتا رہا دونوں کے آگے کہ اللہ کا واسطہ مت لڑو ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن وہ نہیں رکے اور آپس کے اختلاف کو انہوں نے مخالفت میں بدلا اور انانیت کا شکار ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا غازی صاحب کہ ان دونوں کے آپس میں علیحدگی ہوئی، اور پھر چنگیز خان آیا اور اس نے سب کو مارتا ہوا، افغان بھی اس نے قتل عام کیا، اور جلال الدین کو بھی لڑتا لڑتا یہ اٹک کے قریب گھوڑا طرف جگہ، وہاں سے جلال الدین نے اپنی چند سو افواج بچا کر وہ دریائے سندھ میں کودا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اگر یہ افغانوں اور جلال الدین کے درمیان یہ جدائی نہ ہوتی تو سقوط بغداد بھی نہ ہوتا۔ اس تاریخی پس منظر کے بعد میں آتا ہوں افغان اور پاکستان مسئلے پر۔ شاہ صاحب یہ بتائیں جی کہ افغانستان پر مختلف ادوار گزرے۔ پہلا دور تھا رشیا کی جارحیت کا، ٹھیک ہے، اس جارحیت کے وقت پاکستانی حکومت، پاکستانی علماء، پاکستان کی عوام، تینوں ایک جان ہو کر افغانستان کی، اہل افغانستان کی پشت پر کھڑے ہوئے، اور اس جنگ کو اہل پاکستان نے اپنی جنگ سمجھا، ٹھیک ہے، اور وہ جنگ بھرپور انداز میں لڑی، یہاں تک کہ وہ USSR جس نے ماسکو میں ہمارے رب کا نعوذ باللہ جنازہ نکالا تھا، رب نے اپنے نہتے بندوں کے ذریعے اس USSR کا جنازہ دریائے آمو سے پار کیا۔ اس میں کس قسم کے انٹرنیشنل لوگ شریک ہوئے میں اس بحث میں نہیں جاتا، ہر کوئی اپنا اپنا مفاد لے کر آیا تھا، امت مسلمہ کا اور پاکستان کا اور افغانستان کا اپنا مفاد تھا، لیکن اس لڑائی میں پاکستان کی عوام، علماء اور حکومت تینوں اہل افغانستان کی پشت پر کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا باہم خانہ جنگی کا، اس میں بھی موجودہ قیادت جو اس وقت افغانستان پر امارت اسلامیہ کی حکومت قائم ہے، اہل پاکستان نے ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا دور آیا اور عالمی استعمار نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور اس کے ساتھ پوری دنیا مل کر وہاں اتری۔ اس وقت بھی اہل پاکستان نے، پاکستانی عوام اور علماء نے کھل کر، اور پاکستانی حکومت کی اپنی مجبوریاں تھیں، اور یہ مجبوریاں آج امارت اسلامیہ کی حکومت کو بھی ہیں، اس معاہدے کے تحت جو معاہدہ کر چکے ہیں، یہ مجبوریاں حکومتوں کی ہوتی ہیں، تو اس مجبوری کے تحت انہوں نے
تو اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح پاکستانی عوام اور علماء کھڑے ہوئے عالمی استعمار کے خلاف اہل افغانستان کی پش پر. یہ ایک بات عرض کرنے کے بعد کہ ان تینوں ادوار میں پاکستان والے افغانستان کے ساتھ ایسے کھڑے تھے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان کا دفاع پاکستان کا دفاع ہے. ہم یہ سمجھتے تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یکجان ہے اور اگر ان میں کوئی جدائی آتی ہے تو اس سے فائدہ تیسرا فریق اٹھائے گا. اب میں آتا ہوں موجودہ قیادت اور موجودہ معاملات کی طرف. یہ بہت حساس مسئلہ ہے اس لیے میں بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں. دیکھیں، روس نے پورے افغانستان کو تاراج کیا. آج وہ موجودہ حکومت کا دوست ہے اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے، میں آگے تاریخ سے ثابت کروں گا آپ کو. ایک اور پڑوسی افغانستان کا جسے ایران کہتے ہیں، مزار شریف میں کیا کچھ نہیں ہوا موجودہ حکومت کے مجاہدین کے ساتھ. ٹھیک ہے، امارت اسلامیہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. 12,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے اس ایرانی سازش اور مداخلت کے نتیجے میں. آج وہ بھی ایک بہت اچھا افغانستان کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور میرے خیال میں $5 ارب کی تجارت چل رہی ہے آپس میں. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی افغان مہاجرین کو نکالا ہے. بلکہ آپ میں اس وقت کہنا نہیں چاہتا ہوں، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو بڑی بے دردی سے نکالا ہے. ہمارے ہاں تو افغان مہاجرین پاکستان کا جھنڈا لے کر جا رہے ہیں بعض ٹرکوں پر. میں ان چند فیصد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اجتماعیت کی اور جمہور کی بات کر رہا ہوں. ٹرک جا رہے ہیں، سامان جا رہا ہے یہاں سے. ہمارے کشمیر سے جو لوگ گئے ہیں باقاعدہ ایک دوسرے کو گلے مل کر رخصت ہو کے لگے اور کشمیری بھی ان کے لیے رو رہے تھے، افغانستان والے ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے جو مہاجرین جا رہے تھے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ آئیڈیل امت نہیں ہم اس وقت، لیکن میں ایک توازن ایک جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہوں، تقابل. ایران بھی دشمن تھا، آج وہ بھی دوست ہے. تاجکستان بھی دشمن تھا، وہ بھی دوست ہے. امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ روس، تاجکستان اور ایران کے مقابلے میں پاکستان کے اور اہل پاکستان کی غلطیاں بہت کم ہیں، احسانات بہت زیادہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی بھی نہیں بجتی. تو دونوں طرف کے لوگوں کو تدبر سے، فراست سے اور عقل سے اور امت مسلمہ کا درد رکھ کر سامنے اپنی اجتماعی انانیت مفاد کو سامنے ایک طرف رکھ کر ایک طرف رکھ کر دیکھیں. ابھی جس طرح ہمارے بعض فوجیوں کی لاشوں کو گھسیٹا گیا، اس طرح تو افغانستان کی روایات نہیں ہے. افغانستان کو چھوڑ دیں، مسلمان کی روایت نہیں ہے. کسی کافر کی بھی لاش کا مسئلہ کرنے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن وہ لاشوں کو گھسیٹا گیا. یہ قابل نفرت اور قابل مذمت عمل ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس طرح تو ہمیں کافروں کی لاشوں کے ساتھ بھی کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں. شاہ صاحب میری بات پوری سن لیں، میں نے پہلے عرض کیا بہت حساس مسئلہ ہے، اس میں پوری بات کا ہونا بہت ضروری ہے. میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ اہل پاکستان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں اور اہل پاکستان کی غلطیاں بنسبت روس، ایران، تاجکستان، امریکہ کے کچھ بھی نہیں، انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں. ہمیں چاہیے بھائی اہل افغانستان کو چاہیے وہ غلطیاں معاف کریں اور اہل پاکستان کی نیکیوں کو بھی مد نظر نہ رکھیں. جذبہ اخوت کو تو مد نظر رکھیں نا. آپ کو نہیں معلوم کہ یہ فتح صرف افغانستان کی نہیں ہے، یہ پوری امت کی فتح ہے. وہاں عرب جوانوں کا خون بہا ہے، ازبک جوانوں کا خون بہا ہے، یورپ اور امریکہ سے آئے ہوئے مسلمانوں کا وہاں مقدس لہو گرا ہے، اور پاکستان سے تو بے شمار شہداء وہاں شہید ہوئے ہیں جن کی گنتی بھی ممکن نہیں ہے. یہ شہادتیں اور یہ خون امت مسلمہ کے لیے تھا، کسی جغرافیے کے لیے نہیں تھا، کسی قوم کے لیے نہیں تھا، کسی عصبیت کے نعرے کے لیے نہیں تھا. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے رشتے کے لیے تھا. اب میں اپنی بات کو جمع کر رہا ہوں، کلوز کر رہا ہوں کہ دیکھیں جنگ عظیم دوم میں پورا یورپ ایک دوسرے سے لڑا، کافر نے کافر کو مارا. یہ میری بات کا تتمہ ہے. اس کو سمجھے بغیر میرا درد یا امت کا درد یا امت کے مظلوموں کا درد یا شہداء کے لہو کا تقدس سمجھ میں نہیں آئے گا. اور میں یہاں میں اقرار کر رہا ہوں کہ بھائی شفیق اجمل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں ایک اختلاف ہم نے بھی کیا ایسی کراچی کی دھرتی پر اور آج تک اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اور اس کے بعد سے ہم نے عزم کیا تھا کہ ہم باہم کبھی بھی دست و گریباں نہیں ہوں گے. پھر ہم نے عزم کیا تھا کہ گلبوسی کے اس جذبے میں گو چپ جائیں گے کچھ کانٹے بھی، اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ یورپ میں جنگ عظیم دوم میں یورپ سے لڑا، فرانس جرمنی سے لڑا یا نہیں لڑا؟ لاکھوں لوگ جرمنی برطانیہ سے لڑا نہیں، لاکھوں نہیں. گوگل پہ سرچ کریں، کروڑ، 1 کروڑ کی گنتی ہے، محتاط فیگرز ہیں، بعض فیگر اس سے بھی اوپر ہیں. میں کہتا ہوں 1 کروڑ سے بھی کم چلے مر گئے. کافر نے کافر کو مارا. اور آج کتنا عرصہ گزرا اس جنگ کو؟ 45 سے اب تک کیا، بلکہ یورپی یونین تو کافی پہلے بن گئی تھی. کتنا وقت گزرا؟ 1 صدی بھی نہیں گزری.
نصف صدی کے بعد انہیں عقل آئی اور وہ سب ایک ہوئے. آج ان کی کرنسی یورو کے نام پر ایک ہے, آج ان کی افواج نیٹو کے نام پر ایک ہے, آج ان کا معاشی اور معاشرتی مفاد یورپی یونین کے نام پر ایک ہے. خود یورپ میں آج بھی خلیج موجود ہے. آپ یورپ جاتے رہتے ہیں, کیا نارویجن بکیا لوگ یورپ سے اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتے؟ کیا آج بھی جرمن کو یہ فخر نہیں ہے کہ ہم جرمنی ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی یورپ میں 3 کیٹیگریاں نہیں ہیں, اے بی اور سی کیٹیگری. یہ ممالک کی بھی ہے, قوموں کی بھی ہے. اس کے باوجود دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو اٹلی, فرانس اور میرے خیال میں جرمنی, ان 3 کے درمیان معاہدہ ہوا تھا. اور وہ بھی کس چیز پر تھا؟ کوئلے اور لوہے پر معاہدہ ہوا. اور آج وہ یورپی یونین کی شکل میں ایک ہیں, نیٹو کی شکل میں ان کی فوج ایک ہے, یورو کے نام سے ان کی کرنسی ایک ہے. تو ہم مسلمانوں نے تو 1 کروڑ تو کیا, اللہ معاف فرمائے, 1 لاکھ کیا, ایک چند ہزار بھی ایک دوسرے کے شہید نہیں کیے. ہمیں چاہیے کہ ہم عقل حاصل کریں اور تدبر حاصل کریں. میں کیا حالات ہیں, کس قسم کے حالات ہیں, ان حالات سے تدبر, فراست اور شہداء کے لہو کے نور سے ہم نکل سکتے ہیں, اس کے بغیر نہیں نکل سکتے. اگر ہم انانیت کا شکار ہو گئے, خدا نخواستہ ایک اور سقوط اس امت کو دیکھنا پڑے گا, اور امت اب مزید کسی سقوط کی متحمل نہیں ہے. یہ امانت ہے تمام امت کے شہداء کی. ہمیں اس امانت کی لاج رکھنی چاہیے, اپنے نفس کو تھوڑا پیچھے کرنا چاہیے, اپنی انانیت کو پیچھے کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو سینے لگانا چاہیے. اگر 1 کروڑ کافر مارنے کے بعد پورا یورپی یونین کے نام پر ایک ہو سکتا ہے, کرنسی یورو کے نام سے ایک کر سکتا ہے, اپنی افواج کو نیٹو کے نام سے ایک کر سکتا ہے, تو افغانستان, پاکستان اور امت مسلمہ کیوں نہیں ایک ہو سکتی؟ اس لیے میرا ایک عرصے سے یہ کہنا ہے کہ آج بھی اگر ترکوں کا ویژن اور عربوں کی دولت, بالخصوص سعودی عرب, اس کے پاس مرکزیت بھی ہے, دولت بھی ہے, ترکوں کے پاس ویژن خلافت ہے, اور افغان ایشیا کا گیٹ وے ہیں, اور انہیں گوریلا جنگ کا تجربہ ہے, اور ملیشیا پورے جنوبی ایشیا کی اقتصادی طاقت ہے, اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اقتصادی پاور ہے. اور 5واں میرا پاکستان, جو مملکت خداداد ہے, جو مشیت الہی ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے, جو ایک گاڑی اپنی نہیں بنا سکا, لیکن مشیت الہی دیکھیں کہ اس کے پاس اپنے میزائل ہیں, JF-17 تھنڈر طیارے ہیں, وہ ایٹمی طاقت ہے. اگر ہم اپنی صلاحیتیں اور اپنی جو ہے قوتیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر لیں, یہ 5 مل جائیں, صرف 5, پوری امت مسلمہ ان کے نیچے ہوگی. اور پھر یہ 5 کا یہ مکہ جس ظالم کے سر پہ لگے گا اس کا خناس باہر نکال دے گا, اور جس مظلوم پر یہ 5 کی ہتھیلی آئے گی 57 پیچھے کھڑے ہوں گے, اور ان سارے پرچموں کے نیچے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا, مقبوضہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوگا. صرف امت مسلمہ نہیں, غیر مسلم بھی اس شجر سایہ دار کے نیچے علم, امن اور سکون کی سانس لیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب, پاک افغان مذاکرات قطر میں ہوئے, پاک افغان مذاکرات ترکیہ میں ہوئے, اس سے پہلے علماء کے وفد جاتے رہے مذاکرات کے لیے, مختلف شخصیات گئی, وزراء بھی گئے, آپ بھی جاتے رہے مذاکرات کے لیے. مسئلہ کہاں ہے, مسئلہ کہاں ہے؟ ہم مذاکرات کے لیے نہیں جاتے جی, ہم منت سماجت کے لیے جاتے ہیں, دونوں طرف. ہم جھولی پھیلاتے ہیں امت مسلمہ کے آگے, ہم جھولی پھیلاتے ہیں کہ خدا را ایسا نہ کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ عالمی طاقتیں, کچھ اپنوں کی نادانی, کچھ غیروں کی سازشیں ہمیں یہاں تک لے آئی ہیں. میں مانتا ہوں کہ قطر مذاکرات, میں پھر کہوں گا, ناکام نہیں ہوئے, بے نتیجہ ہو چکے ہیں. ترک مذاکرات, ترکی میں ہونے والے مذاکرات بھی بے نتیجہ ہوئے ہیں. لیکن ہم مایوس نہیں, ہم پھر بھی کوششیں کرتے رہیں گے, اس وقت تک کریں گے جب تک باہم ہم ایک دوسرے کو سینے نہیں لگا لیتے. اور اگر اس دوران خدا نخواستہ کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم تیل چھڑکنے والے نہیں ہوں گے آگ پر, ہم انشاءاللہ پانی چھڑک کے اس آگ کو بجھائیں گے. ہم سمجھا رہے ہیں, میں نے پورے دلائل سے عرض کیا ہے کہ اگر ایران دوست بن سکتا ہے, روس دوست بن سکتا ہے, تو اہل افغانستان کو, بالخصوص افغانستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کیوں نہیں دوست بن سکتا. شاہ صاحب دیکھیں, افغانستان میں بھی علماء مشائخ کی بڑی قدر ہے, پاکستان میں بھی علماء مشائخ کی بڑی قدر اور احترام ہے, بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. افغان جہاد میں بھی ان کا بڑا کردار رہا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں گئے, مولانا تقی عثمانی صاحب بھی گئے, آپ بھی گئے, علماء کے بڑے وفود جاتے رہے, جہادی کمانڈر بھی جاتے رہے. مسئلہ کہاں ہے, ان کی بات کیوں مؤثر نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, مسئلہ تو سب کو معلوم ہے, یہ نہیں ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں سے ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہاں پاکستان پر حملے کرتا ہے. پاکستان کہتا ہے کہ اس حملوں کو روکا جائے, اور یہ اپنے اس موقف میں بہت حق جانب ہے
کہ یہاں پر ہزاروں لوگ ان حملوں کے نتیجے میں افواج بھی شہید ہو چکی ہیں، عوام بھی شہید ہوتی ہیں، علماء بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ حق بجانے پہ پاکستان اپنے اس موقف میں، وہاں سے کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو روکنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ تو اب مسئلہ کہاں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ہم منت کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں، ہم صلح کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں، یہ باتیں میڈیا پر کہنے سے حل نہیں ہوں گی۔ علماء کا وفد بار بار جائے گا، پھر جائے گا، اور بار بار ہم کوشش کریں گے وہاں کے علماء یہاں کے علماء کو لے کر کہ ان کو آپس میں ہم جوڑیں، اور جہاں اختلاف ہے، جن جگہوں پر مسائل ہیں، وہ مسائل، میں جب خود اس بات کے خلاف ہوں کہ میں دوسروں کو کہتا ہوں کہ میڈیا پر آ کر اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے معاملات خراب ہوں، تو میں خود اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو میں نے آپ کی محبت میں کچھ باتیں کر لی ہیں، اور درسقرآن.com ایک سنجیدہ پلیٹ فارم ہے، اس سنجیدگی کی وجہ سے میں نے کچھ گزارشات درد دل کے طور پہ عرض کی ہیں، نہ کہ مخالفت کے طور پر۔ اور آپ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کے وفد مزید بھی جائیں گے اور جانے چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی مسلمان گروہوں کے درمیان کوئی تنازع ہو تو اس تنازع کو حل کرنے کی آخر ممکن تک کوشش کی جائے۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے نا، اس کوشش کے لیے آخر حد تک جائیں گے انشاءاللہ۔ چلنے دیں شاہ صاحب، ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن کو، نوجوانوں کو آپ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ مولانا عبداللہ شاہ مظہر سے پیر مظہر سعید تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ آپ وہ شخصیت ہیں جو اس وقت مختلف تجربات کرتے 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 وہاں اس اسٹیج تک پہنچے ہیں کہ آپ کے تجربات سے استفادہ کیا جائے۔ بس یہ بتائیے اپنے ماضی کے بارے میں، کتنے بہن بھائی، کہاں تعلیم کی، کیسے یہ سفر طے ہوا؟ دیکھیں غازی صاحب، کوئی ایسا مسئلہ مبہم نہیں ہے۔ عبداللہ شاہ میرا جو ہے نا وہ عرفی نام ہے، اور میرے دادا جی کا بھی نام عبداللہ شاہ تھا۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ نام اللہ کو پسند ہے۔ تو جب میں نے شعور پکڑا تو میرے خیال میں میٹرک کے بعد کی بات ہے، یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات ہے، اور اس کے بعد میں اولا میں جب آیا 1992 میں اولا میں آیا تھا شاید، تو اس وقت مجھے یہ نام پسند آیا۔ تو مظہر میرا اصل نام ہے، میرا جو سرکاری نام ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ برتھ سرٹیفکیٹ پر جو نام ہے، وہ محمد مظہر سعید شاہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مجھے یہ نام پسند آیا تو میں نے نام اپنا عبداللہ شاہ رکھ لیا، اور مظہر اس کے ساتھ لگا لیا، اور یہ تو ہر کوئی لگاتا ہے اپنے نام کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کئی رائٹر ایسے ہیں اور کئی مقرر ایسے ہیں جن کے عرفی نام چلتے رہے ہیں، بلکہ عرفی نام زیادہ مشہور ہوئے ہیں اور اصل نام پس پش چلا گیا۔ تو یہ عبداللہ شاہ مظہر پھر اتنا مشہور ہوا کیونکہ میں نے تقاریر شروع کر دی تھی، میں نے اسکول زمانے سے تقریریں کرتا تھا، پھر اولا کے زمانے سے میں نے تقریریں شروع کر دی، تو یہ عبداللہ شاہ مظہر مشہور ہوتا گیا اور چلتا گیا۔ جب میں نے الیکشن لڑا، آپ کے علم میں نہیں ہے کیونکہ اس وقت میڈیا اتنا فعال نہیں تھا، پہلا الیکشن میں نے 2006 میں لڑا، تو اس وقت بھی الیکشن محمد مظہر سعید شاہ کے نام سے لڑا میں نے، کیونکہ میرا آئی ڈی کارڈ پر نام ہوا ہے۔ تو آپ کو الیکشن تو اسی نام سے لڑنا ہے نا جس نام سے آپ نے پیپر جمع کرانا ہے۔ تھوڑا سا اس وقت بھی میں عرض کرتا ہوں کہ میرے اسی نام سے میں نے الیکشن لڑا، لیکن اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا اتنا فعال نہیں تھا، یہ 2006 کی بات ہے، ابھی سوشل میڈیا اسٹارٹ پکڑ رہا تھا آہستہ آہستہ، تو اس لیے لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں آئی، تو اچھمبا نہیں بنی۔ لیکن جب میں نے 2021 کا الیکشن لڑا تو ظاہر ہے مجھے اپنے اصل نام سے لڑنا تھا الیکشن۔ تو عبداللہ شاہ مظہر بھی میرا ہی نام ہے، محمد مظہر سعید شاہ بھی میں ہی ہوں۔ عبداللہ شاہ میرا عرفی نام ہے، محمد مظہر سعید شاہ میرا اصل نام ہے، تو میں نے اس اصل نام سے الیکشن لڑا۔ جب آپ الیکشن لڑ گئے، پھر جیت گئے، تو ظاہر ہے پھر اسمبلی میں آپ کا وہی نام پکارا جاتا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ہے، پھر آپ کو عالمی دنیا میں بھی اسی نام سے سفر کرنے پڑتے ہیں جو آئی ڈی کارڈ پر ہے۔ اس سے پہلے بھی میں بیرون ملک سفر کرتا رہا ہوں، لیکن چونکہ وہ دعوتی دورے ہوتے تھے، لوگ عبداللہ شاہ مظہر ہی لکھ دیتے تھے، لیکن اب چونکہ میں پاسپورٹ پہ جاتا ہوں، میرا دعوت نامہ اسی نام سے آتا ہے، ویزا اسی نام سے لگتا ہے، پھر چونکہ میرے پاس مختلف محکمہ جات کی جو ہے وہ منسٹری بھی رہی ہے، ذمہ داریاں بھی رہی ہیں، تو میں ابھی چونکہ وزیر اطلاعات تھا، میں نے استعفیٰ دے دیا اس سے، اگرچہ وہ استعفیٰ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا، لیکن بہرحال میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکا ہوں، تو وہ پھر میرے اصل نام سے چلے گا۔ تو یہ ہے عبداللہ شاہ مظہر سے محمد مظہر سعید تک کا سفر۔ باقی تعلیم میں نے کہاں حاصل کی؟ میں نے میٹرک کیا جی شرف آباد گورنمنٹ انگلش اسکول سے، اور میں نے ایف ایس سی کی ہے PSHS فاؤنڈیشن سائنس کالج سے، اور اس کے بعد میں نے درس نظامی مختلف جگہوں سے پڑھا ہے۔ اولا میں نے جو ہے وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ تھا، دارالفتاء والارشاد، جو اب ترقی کر کے جامعۃ الرشید بنا ماشاءاللہ، جس میں آپ بھی اس وقت جو ہے نا خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو میں نے اولا وہاں پڑھی تھی۔ اور اس کے بعد میں صرف و نحو کے لیے صادق آباد میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو صرف نحو کے امام تھے، مولانا نصر اللہ خان صاحب، تو میں صرف نحو پڑھنے ان کے پاس چلا گیا، اور اس کے بعد پھر میں نے
یوسفیہ بن نوریہ سے، اور اسی طرح حضرت اقدس حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتً واسعہ، ان سے پڑھا، اور تفاسیر جو ہے میں مختلف جگہوں پر جا کر میں تفسیر پڑھتا رہا ہوں، رحیم یار خان جا کے پڑھی ہے، مختلف بزرگوں سے سلسلہ احادیث کی سند حاصل کی۔ تو دورہ حدیث میں نے حضرت اقدس مفتی ظفر علی خان صاحب کے ہاں سے کیا 1999 میں، 98-99 کا سال تھا، اور عصری تعلیم پھر میں نے جاری رکھی۔ ایف ایس سی کے بعد مدرسے آ گیا تو سائنس پھر مجھے چھوڑنی پڑی، اور میں نے جو ہے نا وہ جنرل آرٹس گروپ لے لیا، اور پھر میں نے گریجویشن کی ہے 1997 میں، اور پھر میں نے ماسٹر ڈگری اسی طرح مکمل کی۔ 2015 میں میں نے پی ایچ ڈی کا داخلہ لیا، ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کا فیڈرل یونیورسٹی میں، لیکن آپ کو پتہ ہے میری زندگی کے اندر حالات کس قسم کے آئے پھر، تو میرا وہ میں نے اگرچہ کورس ورک بھی شروع کر دیا تھا، اور میں نے این ٹی ایس بھی دے کر وہ داخلہ لیا تھا، لیکن حالات آئے اور میں پھر اپنی پی ایچ ڈی مکمل نہیں کر سکا، اور نتیجتاً میری وہ رجسٹریشن کینسل ہو گئی، اور اب پی ایچ ڈی ڈائریکٹ ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی نہیں ہوتی، اب ایم فل الگ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے پی ایچ ڈی الگ کرنی پڑتی ہے۔ تو ابھی میں سوچ رہا تھا پچھلے دنوں کہ دوبارہ سے ایم فل میں داخلہ لوں اور پھر ایم فل کروں، اس کے بعد پی ایچ ڈی کروں۔ یہ صاحب کا تجربہ کیسے رہا آج میں سے؟ سمجھتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو مختصر عرض کر دوں کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، دعوت و تبلیغ ہو، تعلیم و تعلم ہو، تزکیہ نفس ہو، یا خدمت خلق ہو، یا سیاست اسلامیہ ہو، یہ سارے دین کے شعبے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہے۔ کیا دعوت و تبلیغ دین کا حصہ نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ نہیں کی دین کی؟ کیا تعلیم و تعلم دار ارقم سے لے کے صحاب صفہ کے چبوترے تک اور پھر دمشق اور اسپین کی تعلیم گاہوں تک یہ مسلمانوں کا شیوا اور مسلمانوں کا بنیادی فوکس اس پر نہیں رہا؟ تو تعلیم و تعلم بھی دین کا شعبہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ کیا بدر و احد اور خندق ہم تاریخ اسلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور سنت سے نکال سکتے ہیں؟ تو میں بنفسی ہی کچھ بھی نہیں ہوں، میں اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوں۔ اگر میں نے جہاد کیا یا میں مجاہد رہا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر اور امت مسلمہ کی مظلومیانہ حالت کو دیکھ کر نکلا تھا۔ میں اگر دعوت و تبلیغ میں نکلا، بعد میں تو میں نے دعوت و تبلیغ میں بہت آرام دہ زندگی بھی گزاری، لیکن ابتدا میں ہمیں دعوت و تبلیغ والوں کو آپ کو پتہ ہے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے جاتے تھے۔ تو اگر میں دائی رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے رہا کہ میرے آقا کی سنت۔ اگر میں نے مدرسے بنائے، اصحاب صفہ کے چبوتروں کی نسبتیں قائم کی، دینی تعلیمی ادارے قائم کیے، اور الحمدللہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم اس وقت پورے ملک کے اندر چل رہا ہے، اگر ہم نے اس کو رکھا یا جامعۃ الانوار اور اس کی برانچیں قائم کی ہیں، تو یہ کوئی میرا ذاتی نہیں ہے، میں بنفسی مدرس بھی نہیں ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جو دار ارقم سے صحاب صفہ کے چبوترے تک آئی، اس کو لے کر میں نے تعلیم گاہیں قائم کی۔ اگر میں خدمت خلق کر رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کر رہا ہوں۔ صحابہ کی صفت تھی والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ غازی صاحب، تو خدمت خلق تو اسلام کا حکم ہے۔ اور میں آپ کو خلاصہ، سیاست اگر میں کر رہا ہوں تو سیاست اسلام کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، جمہوری سیاست سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو تیمم تو کرنا ہے نا، نماز تو پڑھنی ہے۔ جس دن پانی ملے گا تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میں نے دین کے شعبوں میں کام کیا ہے، میں مجاہد رہا ہوں، یا میں دائی رہا ہوں، یا میں مدرس رہا ہوں، یا میں خدمت خلق، الحمدللہ زلزلہ ہو یا سیلاب، زلزلے میں بلکہ تو ہماری خیمہ بستی کو بیسٹ خیمہ بستی قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ ہمارے ہر خیمے کے آگے ایک سین بھی ہم نے دیا۔ تو مجھے یو این او کی جو ایشیا کی ہیڈ تھی خاتون، وہ آئیں تو انہوں نے کہا مولانا آپ نے یہ انتظام کہاں سے سیکھا، یہ مینجمنٹ؟ میں نے کہا دین سے سیکھی۔ انہوں نے کہا یہ تو مینجمنٹ ہے، دین کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا میرا مذہب، میرا دین عورت کی پرائیویسی کا قائل ہے۔ جب یہ صرف خیمے لگتے تھے تو عورت، اکتوبر کا مہینہ تھا، زلزلہ آیا، نومبر دسمبر میں خیمے لگے ہوئے تھے، تو سردی کی میں وجہ سے دھوپ لینے کے لیے بیچاری پردہ اٹھاتی تھی ہماری خواتین، تو وہ اندر تک ان کی پرائیویسی متاثر ہوتی تھی، وہ کنگھی نہیں کر سکتی تھی، وہ کھانا اسی خیمے کے اندر پکاتی تھی۔ تو ہم نے جو نئی خیمہ بستی بنائی تو ہم نے اس کے آگے 12x10 کا ایک صحن رکھا، یا 10x10 تھا، مجھے ابھی صحیح سائز یاد نہیں ہے، اور اس کا دروازہ بغل سے نکالا، تو وہ اس خیمہ بستی کو دیکھنے کے لیے پھر پوری دنیا کی این جی اوز آتی تھی اور اسپیشل وزٹ کرتی تھی، اور ہمارے کئی اداروں نے پھر اس خیمہ بستی کو کاپی کیا، ہمیں بیسٹ خیمہ بستی کا ایوارڈ ملا۔ تو یہ خدمت خلق بھی ضروری ہے۔ اب یہ کیوں ضروری ہے سن لیں، اگر یہ امت تعلیم و تعلم چھوڑ دے گی تو رسوخ فی العلم نہیں رہے گا، یہ گمراہ ہو جائے گی۔ اگر یہ امت دعوت و تبلیغ چھوڑ دے گی، غفلت آ جائے گی، اور غفلت انسانوں کو جانوروں سے بدتر بنا دیتی ہے، آپ قرآن جانتے ہیں۔ اگر یہ امت جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی تو یہ 2 ارب ہونے کے باوجود غلبہ اور عزت نہیں پا سکے گی، وہ اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ سے جوڑا ہے۔ اگر یہ امت سیاست اسلامیہ چھوڑ دے گی، سیاسی شعور سے نابلد ہو جائے گی، تو یاد رکھیں پتہ بھی نہیں چلے گا اس کمیونٹی کو کب، کتنے میں اور کس نے فروخت کر دیا۔ تو سیاسی شعور بھی ضروری ہے۔ اسی طرح خدمت خلق بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ غیر آئیں گے، آپ کے منہ میں نوالا ڈالیں گے،
ایمان لے جائیں گے، غیر آئیں گے آپ کے تن کے کپڑے پہنائیں گے، آپ سے تقوی کا لباس لے جائیں گے، غیر آئیں گے آپ کو گھر بنا کر دیں گے، آپ سے جنت کے گھر سے محروم کر دیں گے۔ میں اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو جائیں جا کر تحقیق کریں کہ جو برما کے ریفیوجیز جنہوں نے ہجرت کی برما کے حالات خراب ہونے کے بعد، میری معلومات کے مطابق جو مجھے بتائی گئی ہیں ان کیمپوں سے 15,000 کے قریب مسلمان نعوذ باللہ اسلام چھوڑ کر غیر مذہب غیر اسلام اسلام چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو قبول کر چکا ہے۔ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ان مسلمانوں پر ہے کہ جن کے ذمے ہے خدمت خلق۔ اور اگر ہم تزکیہ نفس چھوڑ دیں گے تو پھر تو اللہ کی رضا تو ختم ہو جائے گی، پھر تو ہر جگہ نفسانیت ہوگی، پھر تو میرا جہاد بھی بیکار، میرا علم بھی بیکار، میری سخاوت بھی بیکار، میری ساری جد و جہد بیکار ہو جائے گی۔ تو تزکیہ نفس بھی ضروری ہے غازی صاحب۔ یہ ساری چیزیں آپس میں باہم تعاون مانگتی ہیں، تقابل نہیں مانگتی۔ شاہ صاحب ذکر آیا خواتین کا، پاکستان کے ایک مظلوم خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی کتنے سال 20-25 سال سے امریکہ کی قید میں ہے، کیسے رہا ہوگی؟ پاکستانی وفود وہاں جاتے ہیں، اس کا مطالبہ کیوں نہیں رکھا جاتا؟ یہ کسی پر ذمہ داری نہیں؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور پوری امت کی بدقسمتی ہے کہ ہم آج اپنے اسلاف کی ان روایات کو بھلا چکے۔ آپ جس جگہ بیٹھ کر یہ سوال کر رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی شفیق اجمل صاحب کا پلیٹ فارم ہے درسقرآن.com، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی مخلص اور تڑپ رکھنے والے آدمی ہیں۔ جب میں نے آپ کو کراچی کے جس اختلاف کا ذکر کیا تو اس وقت یہ ان لوگوں میں سے تھے بھائی شفیق صاحب جو مجھے سمجھانے والوں میں سے تھے کہ آپ اس کا حصہ نہ بنیں۔ تو یہ ڈاکٹر عافیہ کا بھی کیس جس انداز میں لڑ رہے ہیں، میں سب سے پہلے تو اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی کوتاہی ہے، غفلت ہے، ہمیں اللہ سے اور اللہ کے بعد امت کی اس مظلوم بیٹی سے معافی مانگنی چاہیے، اور جس کے بساط میں جو کچھ ہے اسے وہ کر گزرنا چاہیے۔ اور میں ہر اس جگہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے، جہاں مجھے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، میں اس جگہ یہ بات کرتا ہوں۔ اور میں اب سوچ رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی کوئی اس قسم کی ایک ہم تحریک چلائیں جو مؤثر ہو، جس کے نتیجے میں ہماری یہ بیٹی واپس اپنے وطن آئے، اپنے گھر آئے۔ اب پتہ نہیں امت کے کس طبقے، کس گروہ اور کس فرد کے ہاتھ پہ اللہ نے یہ سعادت رکھی ہے جو امت کی اس مظلوم بیٹی کو واپس لائے گا۔ لیکن اگر ہم واپس لانے کی کوشش نہیں کر سکتے، بالفرض کوشش کی بات کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے، کوشش تو ہمارے ذمے ہے۔ جہاں تک آپ میری وزارت یا میری اسمبلی کو اگر دیکھتے ہیں تو ہم کشمیر میں ہیں، اور کشمیر جو ہے وہ ایک اکائی ہے الگ سے، اور ہم 2 چیزوں میں بلکہ 3 چیزوں میں ہم پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں، اور آئندہ بھی ایفیلیشن کا ارادہ ہے ہمارا۔ اور یہ چونکہ حق کی خردادیت ملنے کے بعد پوری قوم فیصلہ کرے گی۔ اگر میری ذاتی رائے کو پوچھے گا تو میری ذاتی رائے تو ساری دنیا کے سامنے ہے، اگر قوم کی اجتماعی رائے کو پوچھے گا تو وہ اجتماعی رائے قوم کو اجتماعی حق ملنے کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری یا کشمیر کا کوئی منسٹر ایک آواز اٹھانے کی پوزیشن میں تو ہے، لیکن اللہ کرے وہ آواز مؤثر ہو۔ اور آواز اٹھانے میں غازی صاحب ہم نے کبھی کوتاہی نہیں کی، بلکہ اگر ہوئی ہے تو ہم اس پہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب اللہ کس کی کوشش کو مؤثر کرتا ہے اور کس کے ہاتھ پر یہ سعادت رکھتا ہے، وہ میرے رب کے ہاتھ۔ شاہ صاحب آپ منسٹر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ملکوں کے ساتھ ملکوں کے ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان چاہے یا اسٹیبلشمنٹ چاہے تو میرے خیال 32 گھنٹوں میں ڈاکٹر عافیہ یہاں آ سکتی ہے۔ دیکھیں یہ تو وزارت خارجہ ہی بتا سکتی ہے بہتر، میں تو وفاقی وزارت میں کہیں پر بھی نہیں ہوں۔ البتہ میں منت اور کوشش اور اس کی ذہن سازی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پہلے سے زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے، اپنی حکومت کے اندر بھی، اپنے جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کے اندر بھی، اور عالمی سطح پر بھی اس مہم کو باقاعدہ مہم بنا کر کچھ افراد کو اپنے سر لینا پڑے گا، تاکہ امت کی مظلوم بیٹی اس ظلم سے نجات پا کر یہاں اپنے وطن میں اپنوں کے درمیان پہنچ سکے۔ سر دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ مختلف تنظیموں میں رہیں، مختلف پلیٹ فارم میں رہیں، مختلف تحریکوں میں رہیں، مختلف جماعتوں کو بنتے بگڑتے اختلاف ہوتے دیکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی سوشل میڈیا پر مختلف طبقات کی آپس میں چپ کلش ہے، اختلافات ہیں، یہ اختلافات امت کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے کتنا زہر قاتل ہیں؟ اور اختلاف اگر ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ میں کرتا ہوں، دیکھیں ایک ہے اختلاف اور ایک ہے مخالفت، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ اختلاف تو صحابہ کے درمیان بھی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی میں جو ہوا اس کو بھی بتایا کہ کیسے حل ہوا. مثلاً آپ دیکھ لیں غزوہ خندق کے بعد جب حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم نے اپنی وردیاں بھی نہیں اتاری، فرشتوں نے اپنا جنگی لباس نہیں اتارا، تو آپ بھی نہ اتاریں اور یہود کو اس کی عہد شکنی کی سزا دیں بنو قریظہ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرول دستہ بھیجا اور فرمایا کہ عصر کی نماز تم نے بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنی ہے. جب وہ ہرول دستہ نکلا تو رستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. تو اس دستے کے اندر اختلاف ہوا. ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ ہمیں نماز ابھی پڑھ لینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں تھا کہ بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جلد سے جلد وہاں پہنچو. تو اس فریق نے کہا نماز قضا ہو رہی ہے اور نماز اللہ کا حکم ہے، پڑھ لینی چاہیے. دوسرے فریق نے پڑھ لی. دوسرے فریق نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ وہیں جا کر پڑھو، وہیں جا کر نماز پڑھو، ہم تو وہیں جا کر پڑھیں گے. تو انہوں نے وہاں جا کر پڑھی. جب یہ قضیہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں نے خیر کو اختیار کیا. ایک نے میرے الفاظ پر عمل کیا اور ایک نے میرے الفاظ کے مفہوم پر عمل کیا. اسی طرح وہ جو دو صحابہ سفر پہ تھے اور پانی نہیں تھا رستے میں، تو انہوں نے تیمم کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لی. تیمم کر کے نماز پڑھ لی. تھوڑا آگے چلے تو انہیں پانی دستیاب ملا. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نماز دوبارہ پڑھوں گا کیونکہ مجھے پانی مل گیا اور وقت ابھی موجود ہے، نماز قضا نہیں ہوئی ہے. دوسرے صحابی نے کہا بھائی میں پڑھ چکا ہوں تیمم کر کے، میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا. تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کی، اختلاف کیا. اور ایک نے پڑھی، دوسرے نے کھڑے ہو کر وہ دیکھی، نہ اسے جبرن روکا نہ اسے مارا. تو فروعی اختلاف میں یہی حکم ہے. فروعی اختلاف میں یہی حکم، نص قطعی تو ثابت ہو چکی ہے، نص قطعی تو سب کے سامنے ہے. فروعی مسائل میں یہی رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ دونوں صحابی واپس آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے قصہ پیش کیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ایک کو کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، اور دوسرے کو کہا کہ قد اصبت سنتی، کہ جس نے نماز دوبارہ نہیں لوٹائی تھی، فرمایا تحقیق تم نے میری سنت کو پورا کیا. اور جس نے لوٹائی تھی اس صحابی کو فرمایا تمہارے لیے دوہرا اجر ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ جائیے منکرین زکوٰۃ کے مسئلے پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اس کو روکے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا. حضرت عمر جلالی طبیعت ہونے کے باوجود فرمایا کہ اس وقت فتنہ ارتداد بھی ایک طرف ہے، فتنہ منکرین ختم نبوت بھی ہے، روم کی طرف بھی فوجیں روانہ ہو رہی ہیں، تو منکرین زکوٰۃ سے کم از کم قتال نہ کریں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے بعد جو حکم دیا اور تاریخی جملہ فرمایا اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین میں کمی کی جائے اور ابوبکر زندہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. فیصلہ ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے پہ کھڑے ہوئے. تو آج ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اختلاف اور مخالفت میں فرق ہے. اختلاف سے علم کی نئی جہتیں کھلتی ہیں، وسعتیں پیدا ہوتی ہیں، ارتقاء کی منزلیں طے ہوتی ہیں، اور مخالفت سے انانیت، انتشار، افتراق پھیلتا ہے. ہمیں چاہیے کہ فروعی مسائل کے اندر صرف اپنی رائے کو ہی حق نہ دیں. میرے مرشد، میرے مربی حضرت اقدس حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب جو 4 نکاتی اتحادی فارمولہ پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ اپنی ہی رائے کو حق قرار نہ دیں فروعی مسائل میں یا سیاسی معاملات میں، بلکہ یہ کہیں کہ میری رائے یہ ہے، دوسروں کی رائے بھی اس میں ہو سکتی ہے. یہ نہ کہیں کہ میری رائے ہی حق ہے اور جو میری رائے سے ہٹ کرے وہ خدا نخواستہ باطل ہے. تو یہ مخالفت بن جاتی ہے. فروعی مسائل کے اندر آپ اختلاف کریں، لیکن جب جمہور کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی اتباع کریں. یہی امت کے لیے نجات کا رستہ ہے اور یہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اس وقت جو نوجوانوں کا حال ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات آتی ہے، نہ اس شخص کے کبھی ساتھ سفر کیا، نہ اس شخص کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ کیا، حتیٰ کہ کبھی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوتی، اور کبھی آپ سوال کر لیں تو اس شخص کے بارے میں وہ تعارف بھی نہیں جانتے. لیکن مخالفت میں وہ زبان استعمال ہوتی ہے اور اس قسم کے جملے استعمال ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر صرف مسلمان ہی نہیں انسانیت بھی شرما جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اختلاف ضرور ہوتا ہے، انسانی طبائع ہے. اختلاف ترقی کا، علم میں وسعت کا، ارتقاء کی منزلیں طے کراتا ہے، اور مخالفت جس کے پیچھے انانیت ہو، نفسانیت ہو، وہ افتراق و انتشار پیدا کرتی ہے. ہمیں مخالفت سے بچنا چاہیے. اختلاف رائے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے رکھنا چاہیے، اور فروعی مسائل کے اندر چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ فقہی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ انتظامی ہوں، فروعی مسائل میں صرف اپنی رائے کو ہی حق قرار نہ دیں، دوسرے کی رائے بھی سن لیں، اور اگر سمجھ آ جائے تو اس پر بھی عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکس یا احساس کمتری یا اس میں انانیت آڑے نہیں آنی چاہیے. شاہ صاحب آخری سوال،
سوشل میڈیا کا دور ہے، یوتھ ساری سوشل میڈیا پر بیٹھی ہے. سوشل میڈیا میں اخلاقیات کو کیوں پامال کیا گیا ہے؟ نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی بہترین مخلوق انسانوں میں سے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مسلمان ہیں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کی تمام ایس او پیز بتائی ہیں. ہمیں ان ایس او پیز کو نہ اپنی عام زندگی میں چھوڑنا چاہیے، نہ سوشل میڈیا کی زندگی میں چھوڑنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں سوشل میڈیا ایک رائے عامہ ہموار کرنے کا تو ذریعہ ہے، لیکن اصل زمینی پلیٹ فارم ہی ہیں جو تربیت کے مراحل طے کرتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم اور تربیت کو بچپن سے، اسکولوں سے، KG1 سے، نرسری سے، قاعدے سے، ناظرہ سے لے کر چلیں. اور آج کی اس دنیا میں ہم اپنی ینگ جنریشن کے ساتھ جو کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے، اس گیپ کو بزرگوں کو آگے بڑھ کر اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے، اس گیپ کو ختم کرنے کی شاہ ضرورت صاحب ہے. یہی تو رونا ہے، بڑے جب لڑیں گے اختلافات میں، اخلاقیات کا دامن چھوڑیں گے تو نئی جنریشن، نوجوان اور بچے کوئی تو تو وہی کھڑا ہو نا سیکھیں جو گے. نہ لڑے، کوئی تو کھڑا ہو، کوئی تو کھڑا ہو جو صرف ویورز کے لیے بات نہ کرے، جو امت کا درد لے کر بات کرے. کوئی تو کھڑا ہو نا جو صرف انسانیت کے لیے بات کرے، اسلام کے لیے بات کرے، لوگوں کو باہم جوڑنے کے لیے بات کرے، لوگوں کے اندر سے علاقائی، جغرافیائی، لسانی، مسلکی عصبیت کو نکال کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرنور نعرہ اس کے اندر ڈال کر اس پر بات کرے. کوئی تو آئے گا نا جو یہ پہل کرے گا، کسی نے تو یہ ذہن سازی کرنی ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے، نوجوان ہمارے عقل مند ہیں، باشعور ہیں، اور ہم کمیونیکیشن گیپ اس کو ختم کرنا چاہیے. میں تو ختم کرتا ہوں، میں تو یونیورسٹی کے اندر جاتا ہوں، کراس ٹاکنگ کی اجازت دیتا ہوں، کھلے سوالات کی اجازت دیتا ہوں. جس سوال کا جواب دے دیتا ہوں، دے سکتا ہوں تو دیتا ہوں، جس کا نہیں دے سکتا ہوں تو امام مالک کی طرح ان کو کہہ دیتا ہوں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں میرے لیے کوئی عار بھی نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ نوجوانوں سے بھی اور آپ حضرات سے بھی اور اینکر سے بھی میری گزارش ہے کہ یار جلتی پر تیل نہ ڈالا کریں. اور بزرگوں سے بھی درخواست سب سے درخواست ہے. دیکھیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے غازی صاحب، میں آپ چونکہ بار بار جس طرف لانا چاہتے ہیں نا تو میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں. میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں اس پر. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، کل کو لبرل فاشسٹ کھڑا ہوگا اور جانبین کے بیان لے کر کھڑا ہوگا اور کہے گا یہ ہے اسلام، اور پھر وہ اسلام کے بخیے ادھیڑے گا، کسی فریق کے بخیے نہیں ادھیڑے گا. چاہے وہ فریق گروہوں کی شکل میں، چاہے فرد کی شکل میں، اس کے بخیے نہیں ادھڑیں گے. ہم نے بھی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم نے بھی ایک اختلاف کیا تھا، ہم سب موجود ہیں، لیکن ہمارے کاس کو بہت نقصان ہوا. ہم اس پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اعلانیہ معافی مانگتے ہیں اس پر. تو جب آئندہ لبرل فاشسٹ کھڑا ہوگا نا، ملحد، اور وہ دین پر اعتراض کرے گا، وہ یہی دونوں سائیڈ کی گفتگو لے گا اور اس کو لگائے گا اور اس کے بعد کہے گا یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کے ماننے والے، یہ ہے مسلمانوں کے ریلیجس اسکالرز. اس وقت پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خدا را ویورز کی محنت چھوڑیں. آپ نے کئی کو سوال کیے، میں نے کنی کترا گیا. مجھے پتا ہے اب کمنٹس میں میری واٹ لگے گی تو لگنے دیں، میری لگے گی نا، مجھے منظور ہے. لوگ مجھے گالیاں دیں، یہ منظور ہے، لیکن لوگ اسلام کو گالی نہ دیں. لوگ میری گفتگو کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اسلام سے متنفر نہ کریں. عمل تو ہم سب کا کمزور ہے، کم از کم گفتگو میں احتیاط کر لیں. نبی تو ہم میں سے کوئی نہیں، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ہم سب خطا کار ہیں. اللہ نے ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے تو آپ غازی ہیں اور میں نمازی ہوں. اسی طرح کوئی حاجی ہے تو کوئی پرہیزگار ہے. اللہ نہ کرے یہ ستاری کا پردہ ہٹ گیا تو کچھ نہیں بچے گا. تو کم از کم ہم گفتگو میں تو احتیاط کریں نا، مثبت سوچ لے کے چلیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے سوڈان میں؟ ابھی ہمارے غزہ کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے، ابھی کشمیر کا رونا ہمارا بند نہیں ہوا، ابھی شام کا ماتم ہمارا ختم نہیں ہوا، اور سوڈان میں ہم کس بے دردی سے صرف اس سیاسی بنیادوں پر، صرف لسانی اور جغرافیائی بنیادوں پر ایک دوسرے کو زندہ دفن کر رہے ہیں. اس طرح تو ہمیں کسی کافر کو دفن کرنے کا حکم نہیں. کون روئے گا امت کے اندر؟ یہ کون امت کو باہم جوڑے گا؟ تو اس لیے میں اپنے مرشد کا جو ایک سبق ہے، 4 نکاتی اتحادی ایجنڈا جو ہے، میں اس کو لے کے چل رہا ہوں. اپنی تمام تر اعمال کی کمزوریوں کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک امت ایک آواز، نحن الامہ، وی آر امہ. درسقرآن.com کا پلیٹ فارم وی آر امہ کی آواز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ درسقرآن.com اور میرا ویژن ایک ہے. درسقرآن.com نے بہت پھیلایا ہوا ہے، میں ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ نحن الامہ، ہم امت ایک آواز. کیونکہ اس پلیٹ فارم پر میں نے دیکھا اہل حدیث حضرات بھی آئے، اس پلیٹ فارم پر بریلوی حضرات بھی آئے اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اس پلیٹ فارم پر اہل دیوبند بھی آئے. یہاں نہ حنفی مالکی شافعی کی تقسیم ہے، اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی اہل حق
وہ اس darse-quran.com کے پلیٹ فارم پر آتے ہیں, اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں, مسائل کو رکھتے ہیں, اور بڑے معتدل انداز میں darse-quran.com اس کو نشر کرتا ہے. بلکہ میں تو شفیق بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ اس وقت میڈیا کی دوڑ میں آئے تھے جب میڈیا کی دوڑ میں دینی حلقے نہیں تھے, لیکن اب دینی حلقے بہت آگے آ گئے, تو آپ کو بھی تھوڑا فاسٹ ہونا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جو وی آر امہ کے کانسیپٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے, جو ہمارے اس نعرے کے ساتھ کام کر رہا ہے, جو نعرہ ہم نے اپنے اختلاف کے بعد سیکھا, جو ہم نے 9/11 کے بعد مسلمانوں کو مار پڑی تو پھر ہم نے وہ نعرہ سیکھا, اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی اس نعرے پہ لگا رہے ہیں, اپنے مرشد کو اس حکم پہ لگا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فروئی مسائل میں دوسرے کی بات کو بھی سننا چاہیے, چاہے وہ سیاسی, فقہی, معاشرتی یا انتظامی اختلاف ہو, اس میں دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے. اگر انتظام اس جگہ کا آپ کے اپنے کنٹرول میں, ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے کو تجربے کے طور پہ اختیار کر لیں, لیکن دوسرے کی رائے کو باطل قرار نہ دیں کیونکہ فروئی رائے. شاہ صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا شاہ صاحب سے نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی. ابھی بہت سارے موضوعات باقی ہیں جن پر ہم شاہ صاحب سے گفتگو کریں گے. یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شاہ صاحب کے ساتھ جاری ساری رہے گا. ایک بات یاد رکھیں, وہ بات یہ ہے کہ خذ ما صفا ودع ما قدر. شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں جو اچھا ہو وہ آپ نے لے لینا ہے. اگر کسی بات سے آپ کو اختلافات ہیں تو وہ بات آپ چھوڑ دیں. نمبر 2, شاہ صاحب نے جس اہم بات کی طرف سب کی توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ ذاتی مفاد سے نکل کر قومی اور اجتماعی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ darse-quran.com